अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर सुनी और उनकी सैटरडे की कॉल का भी सुना, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला ये आगे कुछ मूवमेंट हुई है। लेकिन फिर मेरी सुई वहीं अटक गई कि जो इन लोगों को लेके आया था उस आदमी को जब तक वो यहाँ रहेगा तो ये निज़ाम नहीं तब्दील होगा। या तो तसादम होगा और ना सिविल नाफरमानी होगी, सिविल वॉर होगी, खून खराबा होगा, या ये और जो ताकत ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी आदमियों के पास, लोगों के पास, आवाम के पास, या जो मुसल्ह गिरोह है, फ़ौज है, पुलिस है, रेंजर है, उनके पास होगी, तो वो काबू पा जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमने शहबाज शरीफ को तो गालियाँ देंगे, वो तो है ही चोर, उचक्का, बदमाश, फ्रॉडिया। उसने तो NRO लेके आना ही था, बिकॉज उन्होंने तो जान बचानी थी। अ, उन्होंने तो जो बाकी सारी तब्दीलियाँ की हैं, टैक्स रेट लगाए हैं IMF का मांगने के लिए, इसलिए कि IMF से पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा मिल गया तो शायद उनकी हुकूमत चंद महीने और चल जाएगी, दिवालिया नहीं होगी। ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन पर तो गौर नहीं करना। वो तो करेंगे, वो तो लूट के ले जाएंगे। आपने अगर एक घर का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर डाकुओं को आने दिया और पीछे से दरवाज़ा बंद करके, और चौकीदार जो है वो बाकी किसी को अंदर जाने ना दे कि जब तक वहाँ से लूट खसूट ना हो जाए, उसके बाद वो शायद पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे और फिर शायद चौकीदार के ऊपर लोग हल्ला बोलेंगे और चौकीदार को गिरा देंगे और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएंगे। तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे सारा घर खाली है, सब कुछ लूट गया, आपके पास कुछ नहीं रहा। तो फिर आपको फिर से सारी करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि ये अंदर की लूट खसूट बढ़े, आपने इस चौकीदार को सामने से हटाना है और घर को जाके अंदर से काबू करना है। चौकीदार है जनरल बाजवा। ये याद रखें कि कोई भी जो हमारे डिक्टेटर्स हैं ना, और दुनिया में कहीं भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, या उनको ज़बरदस्ती से निकाला जाता है, या उनको मारा जाता है, या उनको घसीट के फेंका जाता है। अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं है। पाकिस्तान के आप चार जो सामने डिक्टेटर थे उनको देख लें, पीछे तो हमारे डिक्टेटर कुछ रह चुके हैं। जनरल बाजवा को, मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा एक डिक्टेटर हैं, बिकॉज सारे मुल्क के जितने इदारे उनके कब्ज़े में हैं, उनके इमाम पे काम करते हैं। उनके दो ब्रिगेडियर जो है राशिद और फ़हीम, इस्लामाबाद और लाहौर चलाते हैं, और जो ISI सेक्टर कमांडर मेरा ख्याल है सिंध का, मुझे उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी इस तरह ही चलाते होंगे। तो अगर ये डिक्टेटर हैं तो हमें तारीख से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो डिक्टेटर हैं वो किस तरह निकाले गए। अयूब खान साहब को उनके अपने ही कमांडर इन चीफ ने निकाला, और वो भी दबाव तब आया जब लोग सड़कों पे निकल आए, चीनी चोर के नारे लगे, उनको निकाल दिया, लेकिन फौजी ही ने फौजी को निकाला। उसके बाद दूसरे पे आप आ जाएं, याह्या पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है। थोड़ा सा तारीख में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये नवंबर 1971 में हमारी जंग शुरू होने से कुछ अरसा पहले हमारे तीन लोग चीन गए थे। उसमें एक जनरल गुल हसन, एक एयर मार्शल रहीम, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन्होंने चीन से मुज़ाकरात किए। ये सब कुछ लिखा हुआ है अरशद समी की किताब में, 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड। वो 3 सदर के साथ ADC रहे थे। वो लिखते हैं कि ये सारा बयान उनको एयर मार्शल रहीम खान ने बताया बहुत सालों बाद। उन्होंने वो कहते हैं कि जी, चीनियों ने साफ कह दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो सर्दी है, सारे जितने पासेस हैं वहाँ पहाड़ों पर, उस पर बर्फ़ है, तो नहीं कर सकते। आप इसको ज़रा लंबा खींचें और इसको आप स्प्रिंग तक लेके जाएं, मार्च अप्रैल तक लेके जाएं, और फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी मदद नहीं। ये उन्होंने साफ कह दिया। उधर एक डिस्कशन हुई जिसमें ये आपस में फ़ैसला किया। गुल हसन साहब ने, वैसे बड़े दरवेश ज़बरदस्त इंसान थे, जब वो उनका इंतकाल हुआ शायद एक बक्सा था और एक कमरे में रहते थे। तो इन्होंने रहीम खान, एयर मार्शल रहीम ने, और जनरल अकॉर्डिंग टू द बुक समी साहब की, वो कहते हैं कि जी उन्होंने फैसला किया कि याह्या को नहीं बताएंगे। अच्छा, भुट्टो जो है ना, वो चालाकी से इनकी डिस्कशन से निकल गया और कहा जी मुझे तो नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, और जाके वो होटल के कमरे में सो गए। तो उन्होंने कहा कि हम जनरल याह्या को नहीं बताएंगे। कि उन्होंने ये कहा, कहेंगे, वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें आगे।
فاسٹ فارورڈ کیا ہوا، جنگ ہوئی، ایسٹ پاکستان پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے، ایسٹ پاکستان چلا گیا، 50-70 ہزار ہماری فوج جو ہے وہ 90,000 کا نمبر جو ہے وہ غلط ہے، اس میں سویلین بھی تھے، نان کمبیٹنٹ بھی تھے، فیملیز بھی تھیں، جو جتنی بھی فوج تھی انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور چلے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر جنرل حمید جو ان کے کمانڈ چیف تھے، اپنے ان کے یائے صاحب کے، جنرل گل حسن سی جی ایس تھے، ایئر مارشل رحیم کو بھی بلایا گیا، نیول چیف نہیں تھے، اور یہ ارشد سمیع صاحب بھی تھے، اور یہ ہو رہی تھی اب کیا کریں، سرنڈر ہو چکا ہے۔ جنرل گل حسن نے جنرل اور ایئر مارشل رحیم نے کہا یا ایسے کہ سر آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ جائیں، اور لوگوں کا غصہ بہت ہے اور ہم اپنی کرتے ہیں، اور ہم لیٹس ہینڈ اوور دا پاور ٹو ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ آمادہ ہو گئے اس بات پر۔ جنرل حمید جو تھے وہ ان کو مچھو حمید کہتے ہیں، ہیم کے نام سے وہ کہا تھا، ان کو کہا کہ بھائی ہیم تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم کریں گے، نہیں جائیں گے، اس لیے کہ خبریں آ چکی تھیں کہ گجرانوالہ کی ایک آرٹلری بریگیڈ کے کمانڈر جن کا نام بریگیڈیئر ایف بی علی تھا، اور ان کے ساتھ کرنل علیم افریدی، وہ بریگیڈ ٹروپس لے کر گجرانوالہ سے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، باقاعدہ بغاوت ڈکلیئر کر کے، اتنا حد تک کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے جب ان کے جو آپریٹر ہوتا ہے وائرلیس آپریٹر کو رابطہ کیا، اس نے 2-4 باتیں کرنے کے بعد اپنا رابطہ کاٹ دیا۔ تو بہت لوگوں میں ڈر اور خوف پھیل گیا، سینکڑوں فوجی جوان افسروں کو بلا لیا گیا، پولیس آ گئی، پورا پریزیڈنٹ ہاؤس گھیرا گیا۔ یہ جو اے ڈی سی صاحب تھے ارشد سمیع، اس میں جوان تھے، اس نے اپنی بیوی کو فون کیا، وہ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے احاطے میں رہتے تھے ان کے گھر، کہ بھائی یہاں سے تم بھاگ جاؤ، بچے کو لے کے چلے جاؤ، یہاں تو اٹیک ہونے والا ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوئی نا، تو یہ نے کہا کہ میرا خیال ہے حالات بہت خراب ہو گئے، اور جنرل حمید کو کہا کہ تم کل صبح جا کے جی ایچ کیو کے آفیسر سے ایڈریس کرو۔ وہ جب وہاں گئے تو ارشد سمیع صاحب کہتے ہیں کہ گل حسن صاحب نے وہاں جو افسر تھے اکثر ان کو کہا کہ اس کو بولنے نہ دینا، اور وہ ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہے پاکستان کی آرمی کی ہسٹری میں، کہ ان کو ہوٹ کر کے گالیاں دے کے وہاں سے دھکیل کے نکال کے جی ایچ کے آڈیٹوریم سے نکال دیا گیا۔ یہ جنرل یحییٰ صاحب اس طرح کا ہے، وہ بھی اپنے ایک فوجی سی جی ایس کے ہاتھ۔ اب آگے جنرل ضیاء ان سب سے بہت زیادہ چلاک تھے، ایوب سے بھی ایوب، انہوں نے ہر جگہ ایسی مہریں لگا دیں کہ کوئی ان کو نکال نہیں سکتا تھا۔ تو جب آپ نے ہر جگہ بند کر دی، کوئی راستہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا، کسی کے لیے بھی، سویلین کے لیے، کوئی الیکشنز کے لیے، تو پھر ان کا جہاز پھٹ گیا۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ راستہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا جہاز پھٹ جائے گا۔ چوتھا طریقہ پاکستان میں یہ ہوا وہ جنرل مشرف کا، وہ بھی وہی تقریباً وہی طریقہ ہوا جو پہلے جنرل ایوب صاحب کے ساتھ ہوا تھا، کہ ان کے اپنے ہی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی نے ان کو کہا جنرل صاحب چلے جائیں، بہت بےزتی ہو جائے گی، آپ کو امپیچ کر دیں گے، اور ان کی بھی پیچھے لوگوں سے باتیں تھیں۔ یہ 4 طریقے تھے جن طریقے سے ہمارے اس وقت کے ڈکٹیٹر جن کو ہم کہتے ہیں جو آئی ملٹری، وہ کیسے گئے۔ ابھی جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح ان میں سے 4 میں سے وہ کس طرح ان کی یہاں سے وہ جائیں گے۔ اب ان کے پاس اور بھی ویسے 2 راستے ہیں جو میرا خیال ہے ایک آنریبل جنرل کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی یہ بڑی غلطی ہو گئی، ریزائن کریں، ایک ایسے آرمی چیف کو لگائیں جو کہ یہ سارا گند صاف کرے، الیکشنز کروائے، ای سی پی کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے، ای وی ایم کو لے کے آئے، فورن پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دے، اور یہ این آر او 2 کو الٹ کرے، جس کی آج صبح عمران خان صاحب نے بات کی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اختیار کرنا چاہیے، کہ ان کو مرد حر بننا چاہیے۔ حر ایک یزید کی فوج کا ایک سردار تھا، جو کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جب ان کے ساتھ یزید کی فوج سامنے کھڑی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ بہت ظلم ہوا، اور وہ اپنی فوج کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ جا کے اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو جنرل باجوہ کو اس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے کہ شاید ان کو یہ اختیار کرنا، ان کو حر بننا چاہیے، اس لیے کہ
اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے حالات میں، اور یہ NRO 2 کو ختم کیا، اور یہ جتنے چور اچکے بدماش ڈکیت ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ECP کو ریفارمولیٹ کیا جائے، اور نئے الیکشنز کا انعقاد ہو، اور یہ باقی جتنی باتیں ہیں وہ جنرل باجوہ کے ہاتھ میں، یہ باقی یہ چور لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو صرف اپنا آپ کو بچا کے اور پیسہ لیں، تو یہ جنرل باجوہ کر سکتے، ان کو احساس ہو جائے کہ بہت بڑی غلطی کی، میں اب مرد حر بن جاؤں گا، یہ سب چیزیں کر دوں گا، اور جب وہ کر دیں الیکشن ہو جائیں، اور جس طرح کے حالات بتاتے ہیں وہ تقریباً اللہ کی ذات ہر چیز جانتی ہے، لیکن تقریباً گارنٹی ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے آئے گا۔ وہ جب آ گیا، اس نے اوتھ لے لیا، جنرل صاحب کا کام ہے ان کو جا کے سلوٹ کریں، اور اسی دن اپنا استعفیٰ دیں کہ جنرل صاحب، عمران صاحب میرے سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، یہ میرا استعفیٰ ہے، میں گھر جا رہا ہوں، میں نے جا کے ابھی مسلح پہ بیٹھ کے ساری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ میں یہ کوئی فلسفیانہ طور پر نہیں کہہ رہا، یہ ان کے پاس ایک بہت آنریبل راستہ ہے، بہت ہی آنریبل، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کر دیا، یہ قوم جو ہے یہ بہت بڑے دل کی قوم ہے، یہ ہر ایک کو معاف کر دیتی ہے، یہ ان کو بھی معاف کر دے گی جو انہوں نے ہمارے پر کاری ریزرو لگائی ہے، نہ کہ ان کو معاف کرے گی، ان کو ایک ہیرو کے طور پر مانا جائے گا، جس طرح آج ہم حر کی بات کرتے ہیں، اگر وہ شمر کے ساتھ رہتا اور یزید کے ساتھ رہتا، اسی طرح آج سے لے کر ہم قیامت تک اس کو گالیاں پڑتی، لیکن آج اس کا نام امام حسین کی شہادت کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ تو جنرل باجوہ کے پاس یہ آپشن ہے۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان میں صرف 2 ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا فورسز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پین پاکستان ہے۔ ان میں سے ایک ہے افواج پاکستان، جہاں بڑا چھوٹا، ہر سوچ کا، ہر ریلیجن کا، ہر سیکٹ کا، ہر اکنامک بیک گراؤنڈ کا، ہر ایتھنیسٹی، زبان بولنے والا، ہر ذات پات، لسانیت، پروونس کا آدمی افسر اور آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر فوج افسر ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے۔ یہ پین پاکستان فورس ہے۔ دوسری فورس امیزنگلی PTI بن گئی ہے۔ PTI میں بھی ہر قسم کے، ہر طبقے کا آدمی، ہر فرقے کا آدمی، ہر ذات پات کا آدمی، ہر زبان بولنے والے کا پاکستانی جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ 2 فورسز بن چکی ہیں۔ اگر یہ 2 فورسز مل جائیں، آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کتنی زبردست ترقی کر سکتا ہے، اور اگر ان 2 فورسز کے اندر تصادم آ جائے تو یہ سول وار ہوگی۔ یہ جنرل باجوہ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس راستے پہ لے کے جانا ہے پاکستان کو، کہ اپنی زبردست جو ان کی ایک فوج ہے جو کہ ایک نیشنل فورس ہے، اس کو ایک دوسری نیشنل فورس جو عمران خان کی PTI ہے اس کے ساتھ وہ تصادم میں لے کے آئے گا، بیکاز عمران خان کی جو PTI میں لوگ اس کو اب سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو PTI کے ممبر ہوں۔ میں آج تک PTI کا ممبر نہیں بنا، لیکن میری ذات، میرا خون پاکستان کے ساتھ ہے، تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پاکستان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اور یا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر جنرل باجوہ نے فوج کو، پولیس کو، رینجرز کو، اس حکومت کو قوم کے آگے کھڑا کر دیا تو قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا وہ اس سے ہمیں حق کے ساتھ رہیں۔ جنرل باجوہ، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، حر بنیں، یزید کی فوج کو چھوڑیں، ان ڈاکو لٹیروں کو جن کو آپ نے جگہ دی ان سے ہٹیں، اور جو حق کی بات ہے اس طرف جائیں، ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہوں، آپ ہسٹری کی غلط سائڈ پہ ہیں۔ یہ محمد مصدق جو ہے، جب اس نے ایک دفعہ شاہ فرعون کو کہا، یہ وہ صاحب ہیں جن کو پھندے پہ لٹکا دیا گیا تھا انگریزوں نے، جب انہوں نے ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کیا تھا اور اسی طرح نیشنلزم کا نعرہ بلند کیا تھا۔ انہوں نے شاہ کو کہا کہ دیر آر نو گڈ تھنگز اور بیڈ تھنگز، کوئی اچھی چیز یا بری چیز نہیں ہوتی، صرف اچھا نام ہوتا ہے یا برا نام ہوتا ہے تاریخ میں۔ جنرل باجوہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا نام چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے خاندان کو کس طرح پکارا جائے گا۔ اور علی شریعتی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، بہت بڑے فلاسفر تھے، مسلمان تھے، بڑی کتابیں لکھی، ڈاکٹر علی شریعتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں نا،
اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ ساری زندگی مسلح پہ رہیں یا طوائف کے کوٹھے پہ رہیں۔ پاکستانی مجھے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ ہم نے فوج کے اندر ریفارم کیسے کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو سب کو امان میں رکھے، پاکستان کو امان میں رکھے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔